وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عظیم الشان اجلاس کے عظیم صدر معقر عالم دین فضیلت الشیخ مولانا محمد جنید مکی حفظہ اللہ، خوشگلو اور نہایت بہترین خطیب فضیلت الشیخ عبدالغفار طلبی حفظہ اللہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر اجلہ علماء کرام، پڑاؤ اور شہر بنارس اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے نہایت محترم سامعین حضرات، پردے میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، رات کے تقریباً 12:30 بجے تک آپ نے مختلف علماء کرام سے مختلف عناوین پر بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حسین و جمیل تقریریں سماعت فرمائی. دستور کے مطابق مجھے لاسٹ میں رکھا جاتا ہے، میں لاسٹ میں آیا. دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ الحال عالمین جو تقریریں ہوئی ہیں اور جو ہو رہی ہے، کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس پر عمل کی پوری توفیق عطا کرے. عظمت صحابہ پر آپ نے خطاب سنا، ان سے پہلے مفتی نور الہدیٰ سلفی حفظہ اللہ سے بھی آپ نے خطاب سنا، اور ان سے بھی پہلے مولانا محمد عمران سلفی حفظہ اللہ سے خطاب سنا. مولانا جنید مکی حفظہ اللہ نے بھی صدارتی خطاب دیا. میری دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام خطبہ کو بھی، حفاظ کو بھی اور ان کے علاوہ دیگر علماء کو بھی حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی زبان میں چاشنی پیدا فرما اور ان کو مزید قوت گویائی عطا فرما. اسلام کے اوپر اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دینے کی مزید توفیق عطا فرما. ہماری دل کی گہرائیوں کی دعا ہے، اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ہم سننے والوں کو بھی اس پر عمل کی پوری توفیق عطا فرما. میں سورت طیبہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ یہ دور اس دور سے ہم گزر رہے ہیں. اگر اس دور میں کسی شخصیت کو اگر ہم آئیڈیل مان سکتے ہیں، نمونہ مان سکتے ہیں، اور ایسی اگر کوئی شخصیت ہے کہ جس کی زندگی کا ہر ڈپارٹمنٹ، ہر شعبہ، ہماری زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر، ہر شعبے کے اندر رہنمائی
कर सकता है तो वो शख्सियत है सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम नजर डालते हैं ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के 3 साल से ज्यादा के हालात हमें नहीं मिलते। खुद ईसाई पादरियों को इस बात का एतराफ है, वो खुद इस बात को अलग ऐलान करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के 3 साल से ज्यादा के हालात मौजूद नहीं हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के 2 साल से ज्यादा के हालात मौजूद नहीं हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के 2 साल से ज्यादा के हालात मौजूद नहीं हैं। और दूसरे जिनको हम महान पुरुष को कह सकते हैं, उनकी जिंदगी की मुकम्मल तौर पर उनकी तस्वीर सामने नहीं आती है। जिंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं, जितने भी नशेबो फराज से हम गुजरते हैं, चाहे वो बचपने का मामला हो, चाहे वो जवानी का मामला हो, चाहे वो अधेड़ उम्र का मामला हो, चाहे वो बुढ़ापे का मामला हो, चाहे वो जिंदगी के आखिरी अदवार को गुजरने का मामला हो, चाहे वो तिजारत का मामला हो, चाहे वो हिकमत का मामला हो, चाहे वो कोई भी जिंदगी का कोई भी डिपार्टमेंट हो, उस डिपार्टमेंट के अंदर मुकम्मल रहनुमाई अगर कोई कर सकता है या किसी ने की है तो वो शख्सियत है सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुहद्दिसीन की मेहनतें, उनके इज्तिहादात आप देखिए, हदीस की किताबें पढ़िए तो आपको पता चलेगा। उठना, नबी उठते कहते थे, बैठते कहते थे, चलते कहते थे, सीढ़ियों पर कैसे चढ़ते थे, उतरते कहते थे, ऊंचाई पर चढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे, नीचे उतरते थे तो क्या पढ़ते थे, घर से निकलते थे तो कैसे निकलते थे, घर में दाखिल होते थे तो कैसे होते थे, मस्जिद में जाते थे तो क्या अंदाज होता था, मस्जिद से निकलते तो क्या पढ़ते और क्या अंदाज होता, वुजू कैसे बनाते, खाना कैसे खाते, शादी और ब्याह कैसे किए। जिंदगी में जितने भी जरूरतें पड़ती हैं, कोई एक छोटा, कोई एक नुक्ता ऐसा नहीं है जिस नुक्ते के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तृष्णा लग रही हो और आपने तृष्णा रखा हो, प्यासा रखा हो। कोई भी जिंदगी का एक मिनट, एक लम्हा जिसमें हम गुजार रहे हैं उसमें रहनुमाई न मिलती। आज हम दूसरे नजरिए से देखें, हम अगर अच्छे बेटे हैं और मेरा बाप मेरी बहुत तारीफ करता है, हम एक अच्छे बेटे तो हैं, मैंने अपने बाप का दिल तो जीत लिया, लेकिन आप नजर डालें, अच्छा बेटा तो हम बन गए लेकिन अच्छा बाप नहीं बन सके। अगर हम अच्छे बाप बन गए, मेरी औलाद मेरी तारीफें कर रही है, लेकिन हम अच्छे शौहर बनकर नहीं दिखा पाए। हम अच्छे शौहर बन गए तो अच्छे ताजिर नहीं बन सके, अच्छे ताजिर बन गए तो अच्छे मुस्लिह नहीं बन सके, अच्छे मुस्लिह तो बन गए लेकिन अच्छे मुवल्लिद नहीं बन सके, अच्छे मुवल्लिद और दाई तो बन गए लेकिन अच्छे हाकिम वक्त नहीं बन सके, हाकिम वक्त अच्छे बन गए तो अच्छे हकीम नहीं बन सके, अच्छे हकीम तो बन गए लेकिन हम अच्छे जज नहीं बन सके। वो कौन सी शख्सियत है जो अच्छा बेटा भी बनकर दिखाया? वो कौन सी शख्सियत है जिसने अच्छा शौहर बनकर भी दिखाया? वो कौन सी शख्सियत है जो अच्छा बाप भी बनकर दिखाया? वो कौन सी शख्सियत है जो अच्छा मुस्लिह बनकर भी दिखलाया? वो कौन सी शख्सियत है जो अच्छा मुवल्लिद और दाई बनकर भी जिसने दिखलाया हो? वो कौन सी शख्सियत है जो अच्छा जज बनकर भी जिसने दिखाया हो? वो कौन सी शख्सियत है जो अच्छा
हाकिम वक्त बनकर दिखाया हो, वो कौन सी शख्सियत है जो अच्छा हकीम बनकर भी साबित किया हो, वो कौन सी शख्सियत है जो अच्छा आबिद, इबादत गुजार और अच्छा शाकिर, एक शुक्रगुजार बंदा बनकर दिखाया हो। जिंदगी के इन जैसे हजारों पहलुओं पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो तारीख, सीरत और जमीन और आसमान की नजरें और उसकी जबान यही चीखती हुई ऐलान करती हुई नजर आएगी। ऐसी शख्सियत इन तमाम चीजों में अगर किसी को देखना है और मुकम्मल है तो वो हस्ती है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसी अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे समंदर को नबी अकरम की पैदाइश से लेकर 63 साल तक की उस जिंदगी को बिखरी हुई और फैली हुई उस जिंदगी को कूजे में बंद कर दिया और एक छोटे से घड़े में लोटे में बंद करके हुए कह दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों, दुनिया वालों, हमने तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी को आइडिया बनाया। अब कहने की जरूरत नहीं, उठो वैसे जैसे नबी उठते थे, बैठो वैसे जैसे नबी बैठते थे, चलो वैसे जैसे नबी चलते थे, खाओ वैसे जैसे नबी खाते थे, दौड़ो वैसे जैसे नबी दौड़ते थे, नमाज वैसे पढ़ो जैसे नबी पढ़ते थे, रोजा वैसे रखो जैसे नबी रखते थे, शादी वैसे करो जैसे नबी करते थे और नबी ने की करके दिखलाई। ये सब कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही शॉर्टकट में कह दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन आइडिया और बेहतरीन नमूना वगैरह डालिए। पैदा हुए अपनी माँ के पेट से, मैं आपको एक अच्छा बेटा होने की हैसियत दिखला रहा हूँ। माँ के पेट से पैदा हुए, अभी चंद ही दिन गुजारे थे, अरब की आबो हवा अच्छी नहीं थी, वहां की औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाने वालियों के हवाले कर दिया करती थी और शहर से निकाल कर देहात में भेज दिया करती थी। कबीले बनु साद की कुछ औरतें मक्के में आती हैं बच्चे तलाश कर। आमीना का अपना बयान है और पढ़िए सीरतुन नबी अल्लामा इब्न हिशाम की और रहमतुल लिल आलमीन काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह की, और देखिए मंजर। आमीना का बयान है, आमीना जो नबी की माँ है कहती है कि हर औरत मेरे बच्चे को के पास आई, उसने मेरे बच्चे को लिया। कबीले बनु साद से जितनी भी औरतें आई थी, हर औरत मेरे बच्चे के पास से गुजरी, हर एक औरत ने मेरे बच्चे को लिया, दूध पिलाने के लिए तैयार भी हो गई, अपने इलाके में ले जाने के लिए तैयार भी हो गई। लेकिन दौरान गुफ्तगू उसने ये सवाल कर लिया, अरे आमीना जरा मुझे बच्चे के बाप को तो मुलाकात कराओ, मुझे बच्चे के बाप से मिलना है। आमीना कहती, मैंने ये जवाब दे दिया, इस बच्चे का बाप इस दुनिया में जिंदा नहीं है। इस बच्चे का बाप तो इस बच्चे के पैदा होने से 2 महीने पहले गुजर चुका। जिस औरत ने बच्चा गोद में लिया, वो औरत जब ये सुनती कि बच्चे का बाप जिंदा नहीं, वो बच्चा मेरी गोद में डाल देती, उठाकर रख देती और कहती, आमीना फिर मैं इस बच्चे को दूध कैसे पिला सकती हूँ? मुझे तो अच्छी उजरत चाहिए, अच्छी मजदूरी चाहिए, मैं पाल पोस कर तेरे बेटे को अगर बड़ा करूँ तो मुझे भी तो मुआवजा अच्छा मिलना चाहिए। जब इस बच्चे का बाप है ही नहीं तो तू मुझे क्या मुआवजा दे देगी, क्या बदला दे देगी? हर औरत ने मेरे बच्चे को लिया, जब सुना कि इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं, रख दिया मेरी गोद में। आगे का बयान है आमीना का, हलीमा भी मेरे पास से गुजरी, हलीमा ने भी मेरे बच्चे को गोद में ले लिया, लेकिन जब उसने सुना कि इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं तो हलीमा ने भी मेरी गोद में बच्चा रख दिया। सारी औरतें फिर मक्के में और बच्चे ढूंढने लगी, तलाश करने लगी, हलीमा भी ढूंढने लगी। सारी औरतों को बच्चे मिल गए, हलीमा को पूरी मक्का में कोई बच्चा नहीं मिला। सारी औरतों को बच्चे मिल गए, हलीमा को कोई बच्चा न मिला। मैं इसको थोड़ा सा उल्टा भी बोल सकता हूँ, मक्के के सारे छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाने वाली हिदायाएं मिल गई, लेकिन मोहम्मद को कोई हिदाया न मिली।
حلیمہ لوٹ کر آئی، اس نے سوچا شرمندگی سے بچنے کے لیے کہ میری سہیلیاں مجھے تانے نہ مارے، کہ دیکھو اس کو کوئی بچہ نہیں ملا، خالی ہاتھ آئی اور خالی ہاتھ جا رہی، چلو اس بچے ہی کو لے لیتے ہیں، شاید اللہ اس میں کوئی برکت دے دے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی شرمندگی سے بچنے کے لیے میں نے آمینہ سے کہا لاؤ بچہ مجھے دے دو، آمینہ نے وہ بچہ دے دیا۔ حلیمہ سعدیہ بیان دیتی ہے اپنا کہ جیسے میں اس بچے کو لے کر سواری پر بیٹھی اور میں اپنے دیہات کی طرف، اپنے گاؤں کی طرف، اپنے قبیلے کی طرف چلنے لگی، میری سواری ہوا سے باتیں کرنے لگی، جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں۔ آئی تھی وہ سواری تو بالکل پیسنجر گاڑی کی طرح تھی، لیکن محمد ابن عبداللہ کو جب میں نے گود میں لیا تو میری وہ سواری راجدھانی ایکسپریس کی طرح چلنے لگی، رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، چلی چلی آ رہی ہے۔ حلیمہ کی سہیلیاں پیچھے سے چیختی ہیں آئے حلیمہ ذرا رک جا، آئے ابو زہیر کی بیٹی ذرا رک جا، آئے بنت ابو زہیر ذرا رک جا، مجھے بھی تو اپنے پاس آ جانے دے، ساتھ میں آئی تو چھوڑ کے کیوں جا رہی ہے؟ جب راستے میں تیری اونٹنی بیٹھ جاتی تھی آتے وقت تو ہم تیرا ساتھ دیتے تھے، اب تو میرا ساتھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں، کیا یہ وہی سواری ہے جس سواری کو تو لے کر آئی اور راستے میں یہ بیٹھ جایا کرتی تھی؟ حلیمہ پیچھے مڑ کے کہتی ہے ہاں یہ وہی سواری ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ ہوا سے باتیں کیسے کر رہی ہے، اتنی تیز کیوں بڑھ رہی ہے، رکنے کا نام کیوں نہیں لیتی ہے، اس سواری کو کیا ہو گیا؟ اور پھر حلیمہ کا اپنا بیان ہے، قاضی سلیمان منصور پوری نقل کرتے ہیں، حلیمہ چیختی ہوئی کہتی ہے با خدا مجھے تو اس بچے میں ہی کوئی برکت نظر آتی ہے، مجھے تو اس بچے کا ہی کوئی چمتکار نظر آتا ہے۔ پھر حلیمہ نے اس بچے کو جس طرح پالا، حلیمہ کی اپنی بکری اتنا دودھ نہیں دیتی تھی کہ وہ حلیمہ کی اپنی بیٹی پیڑ ہو کے دودھ پی سکے۔ حلیمہ کو تشویش تھی کہ اب تو میرے دو بچے ہو گئے، ایک تو میری اپنی بیٹی اور دوسری محمد میری بکری میری بیٹی کے پیٹ بھرنے کا دودھ نہیں دیتی، اب محمد کا بھی پیٹ بھرنا کیسے ہوں؟ برتن دیتی ہے وہی اب نہیں کل مختوم آگے بڑھتی ہے، اور جیسے ہی اس نے بکری کے تھن سے دودھ نکالنا شروع کیا، خشک تھنوں سے ایسے دودھ نکلنا شروع ہوا جیسے ساون بھادوں کی بارش ہو رہی ہو، پانی کی طرح دودھ گرنے لگا اور برتنوں کی برتن بھرنے لگے۔ حلیمہ کا شوہر چیز پر حلیمہ تو کسی بات سعادت روح کو لے کے آئی ہے، کسی بات سعادت بچے کو لے کے آئی ہے، کسی نیک بچے کو تو لے کے آئی ہے، اس بچے کے مبارک قدم پڑتے ہی اس نے ہمارے گھر میں برکتوں کے دروازے کھولے۔ یہاں سے بچپنا شروع ہوتا ہے نبی اکرم کا، اور پڑھیے الرحیق المختوم میں 6 سال اور قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق 4 سال جب اللہ کے نبی وہی رہ رہے ہیں اور حلیمہ سعدیہ کے پاس ہیں، اور جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے حلیمہ کی بیٹی گئی تھی اور محلے کے قبیلے کے بہت سے لوگ محمد کو بھی اپنے ساتھ لے گئی، اور وہاں سب سے صدر کا جو معاملہ پیش آیا، ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے اپنے انداز میں کہا محمد، اٹھا کر لے گیا اور ایک پہاڑ کے سامنے لے جا کر بٹھا دیتا ہے اور سینے کو چیر دیتا ہے، دل کو نکالتا ہے، اور اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ اس نے جو ایک خراب قسم کا لوکھڑا تھا دل سے، اس لوکھڑے کو نکالا اور پھینک دیا۔ یاد رکھیے گا ہر انسان کے دل میں وہ لوکھڑا ہوتا ہے۔ آج کل میڈیکل جو سرجن ہیں، ڈاکٹر جو ہارٹ کا سرجری کرتے ہیں، ان کو پوچھیے وہ لوکھڑا جو ہوتا ہے وہ سب کے اندر ہوتا ہے، اور اسی لوکھڑے کے اندر کینہ، کپٹ، حسد، بغض، عناد، دشمنی جو ہوتی ہے ایک دوسرے کے خلاف، وہ اسی لوکھڑے میں ہوتی ہے۔ کیونکہ محمد رسول اللہ کا دل حسد، کینے، بغض، عناد سے صاف رکھنا تھا،
इसलिए उस लोथड़े को निकाला और फेंक दिया। ये तहकीक है काजी सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह की। मेरे भाइयों, उस लोथड़े को निकाला और फेंक दिया और फिर दिल को दूसरे फरिश्ते से कहा, फरिश्ते ने जमजम का पानी, माए जमजम लाओ। जमजम का पानी लाया गया और जमजम के पानी से नबी अकरम के दिल को धोया गया और फिर ऐसे दिल में रखकर हाथ फेर दिया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने लगे। इधर इन बच्चों ने देखा कि मोहम्मद का सीना चीर दिया गया। ये भागे हुए नंगे पैर चप्पलें छोड़ते हुए अपनी पगड़ियां छोड़ के सीधे भागे और हलीमा के पास सीधे पहुंचे। हलीमा रोटी पका रही थी, चूल्हे पर बैठी थी। उसने पीछे मुड़ के देखा, बच्चों को परेशान। क्या हुआ बच्चों, बेटो क्या हुआ, इतना परेशान कैसे? और मोहम्मद कहाँ है? तुम लोग लेके गए थे, मैं तुम लोगों को देख रही हूँ, मोहम्मद नदारत लाए। इन सारे बच्चों ने बैद जबान का पोतीला मोहम्मद, माँ ऐ हलीमा, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, मोहम्मद को मार डाले गए। हलीमा का अपना बयान है कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। मैं अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी, मैं आमिना को क्या जवाब दूंगी? मैं दौड़ती हुई जंगल में गई, इधर झाड़ी देखी, उधर झाड़ी देखी, लेकिन जब मैं आगे बढ़ी तो एक पहाड़ी के दामन से मोहम्मद रसूलुल्लाह को टहलते हुए अपनी तरफ आते हुए मैंने देखा। चेहरे का रंग जल गए, न कहा तो कमजोरी जिस्म पर चमक रही है, दिखाई दे रही है और बहुत ही कमजोर चाल से चले आ रहे हैं। मैंने झट से मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को सीने से लगाया और मैंने पूछा, बेटे क्या हुआ? आपने अपनी पूरी बात बताई। माँ कोई था, मुझे यहाँ से ले गया, नाम पूछा, पहाड़ के दामन में ले जाकर उसने मेरे सीने को चाक किया और उसने मेरा सीना निकाला। उसने जमजम के पानी से धोया, एक खराब किस्म का लोथड़ा निकाल के बाहर फेंक दिया। माँ मुझे ये सब याद है। हलीमा कहती है, बेटे जब उसने सीना चीरा तो तुम्हें मालूम था, हाँ जब दिल धो रहा था तो तुम्हें मालूम था, हाँ मुझे सब होश था। हलीमा कहती है, मुझे उस बच्चे की बात पर यकीन नहीं हुआ, ये नई नई चीजें बताने लगा और ऐसे ही मामले के साथ होते। मैं डर गई कहीं ऐसा न हो कि इसको कोई खतरा हो जाए और फिर बाद में आमीना मुझसे बेटा तलब करे और मैं बेटा न दे सकूं। मैं फिर मोहम्मद को उसकी माँ के हवाले करके आ गई और ये कहकर आई, आमीना मेरा दिल तो नहीं चाहता कि इस बच्चे को वापस करूं, इसने तो खैर बरकत के दरवाजे मेरे घर में खोल दिए, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें बताता है, ऐसी ऐसी बातें बताता है, ऐसे ऐसी चमत्कार बताता है कि मुझे डर है अगर तेरे बेटे को कुछ हो गया तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी? अब तुम अपना बेटा संभालो। आमीना का बयान, मैं 6 साल के थे मोहम्मद, मैं यथरब ले गई। अब सुनिए मंदिर, मैं यथरब ले गई, मेरे माँ बाप का घर यथरब में था, मदीने में था। मैं मोहम्मद को उनके मामू मुमानी के पास ले गई, मैं उनको उनके ननियाल में ले गई। 1 महीना मदीने में मैं हम लोग रहे और फिर वहां से हम वापस लौटे मक्के की तरफ। मैं अपनी ससुराल की तरफ आ रही थी, मक्के की तरफ आ रही थी। मदीने से कुछ गुजरने के बाद हम मकाम अब्बा पर पहुंचे। मेरे बेटे की उम्र 6 साल थी। मैंने कहा, बेटे क्या तुम अपने अब्बू की खबर देखोगे? 6 साल का बच्चा अब अच्छी तरह जानता है कि मौत क्या होती है और मरते हैं इंसान, तो फिर कभी जिंदा नहीं होते हैं। 6 साल के बच्चे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, माँ आमीना लेकर गई मकाम अब्बा पर, उनके बाप की खबर को दिखाया। आपने अपने बाप की कब्र को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। आप इतना तो समझ चुके थे, इस जगह पर मेरे बाप जो सो रहे हैं अब कभी जिंदगी में यहाँ से उठेंगे नहीं, जो यहाँ चला जाता है वो दोबारा नहीं उठता। अपने बचपन का वाकया बताते हुए नबी अकरम ने बयान किया, मैं अपने बाप की कब्र को देख रहा था
اور میرے آنکھوں میں آنسو تھے. ادھر میری ماں اپنے شوہر کی جدائی کو برداشت نہ کر سکی اور میرے باپ کی قبر کو دیکھتے ہی دیکھتے غشی تاری ہوئی اور زمین کے اوپر گری. جیسے ہی میری ماں زمین کے اوپر گری, میری ماں کی روح اپنے سوری سے پرواز کر گئی. میں 6 سال کا تھا. اپنے باپ کی قبر کو دیکھتے دیکھتے میں نے اپنی ماں کو بھی دیکھ لیا کہ وہ بھی مجھے چھوڑ کر داد مفارقت دے گئی, وہ بھی مجھے چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی. بیٹے ہونے کی حیثیت سے دیکھ کے جواب پڑے ہوئے یہاں تک کہ نبی بنے اور پیغمبر بنے. ایک جناب نے اپنے رب سے دعا کی اور اجازت طلب کی. مسلم کتاب الجنائز کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے. اے اللہ, مجھے اپنی ماں کی دعائیں مغفرت کرنے کی اجازت دے دے. اے اللہ, مجھے اس بات کی اجازت دے کہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کروں جس کو اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم ہمارے نبی ضرور ہو, پیغمبر ضرور ہو, لیکن رب تو میں ہوں. ضروری نہیں کہ تمہاری ہر دعا کو میں قبول کروں. تم اپنی ماں کی دعائیں مغفرت کی اجازت مانگ رہے ہو, میں اس کی اجازت تمہیں بالکل نہیں دے سکتا. تب اللہ کے نبی نے کہا, اے اللہ, اگر ماں کی یہ دعائیں مغفرت کی اجازت نہیں دیتا تو کم سے کم مجھے میری ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دے کہ میں اپنی ماں کی قبر کو دیکھ لوں. جس کی اجازت مل گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کو دیکھتے ہیں. دیکھ کر ماں کی محبت اور ماں کا بچپنے میں خدمت کرنا اور ماں کا پالنا پوسنا اور ماں کی وہ محبت یاد آ جاتی ہے. اتنا روئے اپنے ماں کی قبر پر جا کر, اتنا روئے, اتنا آنسو بہائے کہ آپ کو روتا ہوا دیکھ کر آپ کے صحابہ بھی رونے لگے. آپ کے ساتھ جتنے صحابی تھے ان کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک لائق اور ایک اچھا بیٹا ہونے کا حق نبھایا. میرے بھائیوں, جب ماں بھی دنیا سے چلی جاتی ہے تو چچائی باپ کے درجے میں ہوتا ہے اور ایک بچہ اپنے چچائی کو اور چچی کو ہی اپنی ماں اور باپ سمجھتا ہے. محمد ابن عبداللہ نے اپنے چچا کو اپنے باپ کے درجے میں رکھا. اور پھر دیکھیے, آپ نے کئی جگہ یہ فرمایا بھی تھا, جب عباس کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی اور پیر پھیلاتے تھے, بدر کے دن جب قید کیے گئے پیر پھیلاتے تھے تو وہ ان کو تکلیف ہوتی تھی. نبی کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. صحابہ نے پوچھا, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے یہی کہا تھا, یہ عباس میرا چچا ہی نہیں, سنبابی, عباس میرے باپ کے درجے میں شامل ہے, یہ میرے باپ کا درجہ رکھتے ہیں. جب انہیں تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے. جب یہ پیر پھیلانے میں جب یہ درد محسوس کرتے ہیں تو مجھے بھی درد ہوتا ہے. 12 سال کی عمر, میرے چچا کی اوپر میری پرورش کا بوجھ کیوں نہ میں اس کے بزنس مین کا ساتھ دوں. ملک شام تجارت کے لیے جانے لگے, اپنے چچا کے ساتھ سفر بھی کرنے لگے, آپ کا ہاتھ بٹانے لگے. اپنے چچا کی پرورش میں اور ان کی روزی روٹی میں, معاشی حیثیت کو برقرار رکھنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں اپنی بکریاں بھی چرائی اور اجرت پر مزدوری پر بکریاں چرائی, اور جو قیمت جو معاوضہ ملتا وہ اپنے چچا کو دے دیتے. میرے بھائیوں, 25 سال کی عمر تک آپ بکریاں چراتے رہے, یہ بزنس کرتے رہے, اور 24 اور 25 سال کے درمیانی وقفے میں امانت داری کا نام سنتی ہے حضرت خدیجہ, جن کے 2 شوہر انتقال کر چکے تھے. انہوں نے محمد ابن عبداللہ کو اپنا مال دے کر ملک شام سفر کے لیے بھیج دیا, تجارت کے لیے بھیج دیا, اور محمد ابن عبداللہ نے جو مال بیچا اور بیچ کر لائے اور ایمانداری کے ساتھ ان کو پوری قیمت دے دی. اس امانت داری میں, اس ایمانداری میں حضرت خدیجہ کے دل کو موم کر دیا. حضرت خدیجہ نے
یہ خاتمہ کے ذریعے محمد ابن عبداللہ کے پاس اپنی شادی کا پیغام بھیج دیا اور فرمایا محمد ابن عبداللہ سے کہہ دینا میری شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میرے دو شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میرے دو شوہر سے بچے بھی ہیں، میری شادی کا ارادہ ترک ہو گیا، لیکن آپ کی امانت داری اور آپ کی ایمانداری نے مجھے گرویدہ بنا دیا ہے، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ خبر سنی تو فرمایا میں اپنے چچا ابو طالب سے پہلے مشورہ کروں گا۔ ابو طالب کو بھی ضرورت تھی تجمعات کی، انہوں نے سوچا یہ خدیجہ کی بڑی رئیس عورت ہے، اور جب یہ محمد ابن عبداللہ میرے بھتیجے کی نکاح میں آ جائے گی تو اس کی دولت کا کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے گا اور ہم اپنا بزنس آگے بڑھا دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے سے ابو طالب نے خود خطبہ نکاح پڑھایا اور محمد ابن عبداللہ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کر دیا گیا۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ آپ اپنی ماں کے بیٹے کے تو وہ کردار بھی آپ نے اچھا تھا کیا، اور جب ماں اور باپ دونوں نہیں رہے تو میرے بھائیوں اپنے چچا کے ساتھ ان کے بزنس میں اور ان کے کسب معاش میں ان کا ہاتھ بٹایا۔ جو اپنے چچا اور اپنی چچی کے ساتھ کسب معاش میں ان کا ہاتھ بٹا سکتا ہے، ذرا تصور کرو اگر ان کے حقیقی باپ زندہ ہوتے تو وہ بیٹا اپنے باپ کا کتنا کام بتاتا اور کتنا ہاتھ بتاتا۔ میرے بھائیوں یہاں سے ہم اندازہ لگائیں، ایک بار حلیمہ جو ان کے ماں کے درجے میں تھی، پھر رضائی ماں کی دودھ پلایا ہے اپنا حلیمہ نے، ماں تھی وہ ایک طریقے سے اگر سے پیدا نہیں کیا لیکن اپنے سینے کا دودھ کو پلایا تھا محمد ابن عبداللہ کو۔ ایک دن حلیمہ کی سہیلی گھر میں تشریف لائی تو محمد ابن عبداللہ جو سر پہ پگڑی باندھے ہوئے تھے انہوں نے پگڑی اتاری اور حلیمہ کی سہیلی کے لیے اپنی وہ چادر اپنی وہ پگڑی بچھا دی اور کہا آؤ تو اس چادر پر بیٹھ جاؤ۔ اس چادر پر کو بچھا دیا اور بعد میں لوگوں کو بتایا کہ میں اس کی عزت کیوں نہ کروں، یہ میری ماں حلیمہ کی سہیلی ہے۔ جب حلیمہ جو رضائی ماں ہے اس رضائی ماں کی سہیلی آتی ہے تو محمد اپنی چادر اس کے لیے دکھا دیتے ہیں۔ ذرا تصور کرو اگر اپنی ماں کو اگر زندہ پایا ہوتا تو ماں کی کتنی خدمت کرتے۔ ایک اچھا بیٹا ہونے کی حیثیت سے اگر ہم نظر ڈالیں تو محمد رسول اللہ کمپلیٹ بیٹے نظر آتے ہیں۔ ہم اپنے باپ کے اچھے بیٹے بھی نہیں بنتے۔ آج پوچھو اچھے بیٹے ہو تو اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان میں سے ایک دو ہی ایسا ملے گا جو یہ کہہ دے کہ عشاء کے بعد میں جا کے بستر سے سو جاتا ہوں، ورنہ رات میں 12 اور 1 اور 2 بجے تک کا بادشاہ پر میسنجر چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ باپ کہہ کے تھک چکا، ماں سمجھا کے تھک چکی بیٹے جلدی آیا کرو، لیکن آج تک اپنے ماں اتنی سی بات نہیں مانی جا رہی ہے اپنے ماں باپ کی۔ بڑی بڑی باتیں کیا مان جاتے ہیں۔ ایک اچھا بیٹا ہے، ایک اچھے بیٹے ہونے کی حیثیت سے ہم نے ایک چھوٹا سا منظر پوچھا، کیونکہ مجھے بہت سی حیثیتیں دکھانا ہے اس لیے صرف ایک ہی چیز پر ہم نہیں کریں گے۔ بیٹے کے بعد اب آتا ہے شوہر کا، شوہر کے بعد آدمی پہلے شوہر بنے گا تب باپ بنے گا۔ بیٹے بن کر دکھا دیے، ایک اچھے شوہر کی حیثیت سے دیکھیے۔ آج کورٹوں میں جاؤ، کچہریوں میں جاؤ تو آپ کو سب سے زیادہ مقدمے طلاقوں کے مل رہے ہیں۔ طلاقوں کیوں؟ ہم نے نبی اکرم کے ازدواجی زندگی پر نظر نہیں ڈالی۔ تقابل کیسے کریں اور کس سے تقابل کیا جائے؟ عیسیٰ علیہ السلام شادی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ عیسائیوں سے کون سا سوال کیا جائے کہ بتاؤ تمہارے یہاں شادی کیسے کی جاتی ہے، شادی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ کہاں سے مہاویر جی نے شادی نہیں کی، گرو نانک نے شادی نہیں کی۔ گوتم بدھ کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہے۔ راما کرشنا راؤ نے گوتم بدھ کے اوپر ایک کتاب لکھ ڈالی، گوتم بدھ کا پوتر جیون جو کلیان پریس گورکھپور سے چھپتی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے
کہ گوتم بدھ نے شادی نہیں کی، لیکن ہمارے مسلم جو مؤرخین گزرے ہیں ان لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ گوتم بدھ نے شادی تو کی تھی، ان کی بیوی کا نام یشودا تھا، اس سے ایک بیٹا بھی پیدا تھا، اس کا نام راہل تھا۔ مولانا ہمارے ثناء اللہ مرکزی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تحقیق یہی ہے۔ مولانا تقی الرحمان صاحب مبارک پوری کی ایک عربی میں کتاب ہے محمد رسول اللہ فی کتب الہندوز، عربی زبان میں شاید وہ ہندوستان میں نہیں ملتی ہو، عرب ممالک میں پڑھی جاتی ہے، اور عرب ممالک ہی کے لیے انہوں نے لکھی ہو، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ گوتم بدھ کا بیٹا تھا اور گوتم بدھ کی بیوی تھی، لیکن ایک ہی بیٹے کے بعد انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر جنگل میں جا کر ایک رہبانی کی زندگی اختیار کی اور پوری زندگی انہوں نے جنگل میں گزار دی۔ یہ ان لوگوں سے کیا آئیڈیل اور کیا لیا جا سکتا ہے؟ ایک اچھا شوہر بن کر نہیں، اپنی بیوی کو چھوڑ کے اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جنگل میں چلا جانا اور اپنے بیٹے اور بیوی پر کو بوجھ بنا دینا، یہ کہاں کا کی انسانیت ہے؟ آپ کتنے بڑے مہان پروش بن سکتے ہیں الگ رہ کر، لیکن محمد رسول اللہ کی زندگی جب آپ پڑھیں گے تو ہمیں حدیثیں یہ بتاتی ہیں کہ نماز کے ساتھ ساتھ عبادت کے ساتھ ساتھ اگر مسجد سے نکل جاتے ہو اور اپنی بیوی اور بچوں کو کھلانے پلانے اور ان کی پرورش کے لیے اگر آپ محنت کرتے ہو، مزدوری کرتے ہو، دیواریں چنتے ہو، گھر مکان بناتے ہو، رکشہ چلاتے ہو، ٹیکسی چلاتے ہو، تو ہمارے نبی اس کو بھی عبادت کا حصہ جوڑتے ہیں اور اس کو بھی عبادت بتاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن اعلان کر رہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعے کی نماز تم ادا کر لو اور پڑھ لو تو اب فضول میں مسجد میں مت بیٹھو۔ اب کیا کر رہے ہو تم مسجد میں بیٹھ کر؟ اب مسجد سے نکلو اور اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ نے جو روزی اتاری اس روزی کو تلاش کرو، عبادت کرو اور روزی تلاش کرو۔ اس عبادت کے بعد روزی کا حکم دیا، یہ نہیں کہا کہ کسی جگہ بیٹھ جاؤ اور اس جنگل میں چل جاؤ رام 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 اللہ 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 گھٹ لگاؤ۔ ایسے لوگوں کے بارے میں تو میں کہتا ہوں جہاں یہ گئے الٹی چھری سے کاٹو، بوجھ ہے قوم کی، سماج کی اوپر، سوسائٹی کے اوپر بوجھ ہے۔ ان کا دوسرا نام ہے حرام خور۔ میرے پیارے ساتھی، ہمیں نبی اکرم کی زندگی سے سیکھنا ہے۔ اچھا شوہر بھی ایسا، کون سی مثالیں آپ کو دی جائیں؟ کوئی بیوی نبی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور کوئی بیوی یہ بھی نہیں چاہتی کہ اس سے زیادہ ٹائم کسی اور کو دیا جائے۔ اور ایک دن زینب کے یہاں تھوڑا زیادہ بیٹھ گئے تو ساری بیویوں نے مشورہ کیا، اچھا اتنا تھوڑا سا زیادہ، ساری بیویوں نے مشورہ کیا، سب لوگ نبی کے آخر کے بعد تو جاتے ہی سکتے ہیں، ساری بیویوں نے صلاح کی، جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آیا تو سب کہنا تمہارے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ دیکھیے پلاننگ بڑی خطرناک ہوتی ہے، آدمی گھر پر رہے گا نہیں، پڑوس کی عورتیں گھر میں گھسی رہیں گی، میری عورتیں پڑوس میں گھسی رہیں گی، تو پلاننگ تو ہوگی۔ نبی اکرم کی ساری بیویوں کے حجرے قریب قریب پلاننگ، جیسی نبی آئے تو کہنا مغافیر کی بو آ رہی ہے، اور جیسی سب کہہ رہی ہے آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، نہیں تمہارا وہم ہے۔ دوسری بیوی کے ہاں گئے، اس نے بھی وہی کہا، تیسری نے بھی وہی کہا، چوتھی نے بھی وہی کہا، پانچویں نے۔ اللہ کے رسول نے کہا بہت آسان ہے ان میں غیب کا فتویٰ لگا دینا، ٹھوک دینا۔ اللہ کے نبی نے کہا تو حقیقت میں آ رہی ہوگی، لوگوں جب ساری بیویاں کہہ رہی ہیں تو اللہ کے نبی نے فوراً کیا کہا، جس کو خوشبو پسند ہو، جس کو بدبو سے نفرت ہو، اس کی زبان سے جو نکلنا چاہیے وہی نکلا۔ فرمایا آج کے بعد میں شہد کو ہاتھ تک لگاؤں گا، نہیں پیوں گا، لیکن اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کر دیا، شریعت کی کسی بھی چیز کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار آپ کا نہیں ہے، آپ کا کام صرف اتنا ہے ہم جو حلال کہیں آپ اس
اس کا اعلان کر دو، ہم جس کو حرام کرے آپ اس کا اعلان کر دو، لیکن کسی حلال کو حرام کر کے آپ پیش کر سکتے نہیں، یہ پاور نہیں ہے آپ کا۔ اللہ نے آیت نازل کر دی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی اللہ نے جس چیز کو آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ کون ہوتے ہیں اس کو اپنے اوپر حرام کرنے والے؟ صرف بیویوں کی رضامندی کے لیے، صرف بیویوں کی خوشی کے لیے آپ ایسا کرتے ہیں، ایسا مت کریے۔ اللہ نے جب بتایا تب پتا چلا کہ بیویوں کی شادی، وہی تو میں نے کہا بھائی جو چیز بتا دی جائے تو پھر وہ اس میں غیر نہیں کہلاتی ہے۔ چلیے کوئی بیوی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ذرا منظر دیکھیے، ہر بیوی تعریف کر رہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ چرخا کاٹ رہی ہیں، چرخا دھاگا چرخا کاٹ رہی ہیں، اور اللہ کے نبی کا جوتا پھٹ گیا۔ منظر دیکھیے، نبی اکرم کا جوتا پھٹ گیا، آپ اپنے ہاتھ سے اپنے جوتے کو ایسے کاٹ رہے ہیں سوئی سے۔ ایسا نبی اپنے ہاتھ سے جوتا ٹانگنے میں شرم محسوس نہیں، میرا کام ہے کر اپنی چین میں 1 لاکھ روپے کا پین لگانے والے یہ ہمارے ڈیلر بن رہے ہیں، آج جانے دی جا رہی ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنا جوتا ٹانگ رہے ہیں، اور جوتا کانپتے پسینہ آپ کی پیشانی پر آ گیا، اور پسینہ آتے ہی پسینے کی 2-4 بوندیں ٹپک کر زمین کے اوپر گری۔ حضرت عائشہ چرخا کاٹ رہی تھی، کاٹتے کاٹتے رک گئی اور مسکرانے لگی۔ نبی کے چہرے سے پیشانی سے پسینے کی ٹپکتی ہوئی بوندیں تو گر رہی تھی زمین پر، اس کو دیکھ رہی ہے کہ اس میں سے نور چمک رہا ہے، روشنی چمک رہی ہے۔ رک گیا چرخا، بغور دیکھنے لگی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا چرخے کی آواز نہیں آ رہی تو کہا عائشہ اتنا تعجب سے کیا دیکھ رہی ہو؟ آشچर्य جنک کیا ہے؟ میں جوتا کاٹ، تمہیں کیا ہے کہ تم چرخا کاٹ رہی ہو؟ حضرت عائشہ محو تماشا ہے، مسکرا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہا میرے سرتاج اللہ نے آپ کو حسین اور خوبصورت تو پہلے ہی سے بنایا تھا، لیکن آج آپ کی پسینے سے، آپ کی پیشانی سے پسینے کی جو 2 قطرے گرے زمین پر، اس سے جو نور ٹپکا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ستاروں کے بیچ میں چوکی کا چاند چمک رہا ہو۔ آج آپ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، زمانے جاہلیت کا شاعر ابو کبیر ہدلی اگر آج زندہ ہوتا، زمانے جاہلیت کا شاعر ابو کبیر ہدلی آج اگر زندہ ہوتا، اس نے اپنی محبوبہ، اپنی معشوقہ کو دیکھ کر جو شعر بنایا تھا، اس نے اپنی محبوبہ کی شان میں جو شعر پڑھا تھا، اگر آج وہ آپ کو دیکھ لیتا، اگر وہ آج آپ کو اس حال میں دیکھ لیتا تو اپنی محبوبہ سے وہ شعر چھین کر آپ کو دے دیتا اور کہتا اے میری محبوبہ تو اتنی خوبصورت نہیں ہے، اس شعر کے اچھی حقدار جناب محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ ذرا مجھے ابو کبیر ہدلی کا وہ شعر سناؤ، ابو کبیر ہدلی کا وہ شعر سناؤ جو اس نے اپنی محبوبہ کے لیے پڑھا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی نہیں، اے اللہ کے نبی کیا کریں گے؟ فرمایا نہیں اے عائشہ تمہیں سنانا پڑے گا۔ حضرت عائشہ وہ شعر سناتی ہے جو ابو کبیر ہدلی نے اپنی محبوبہ کے لیے پڑھا تھا، اس نے اپنی معشوقہ کو دیکھ کر کہا تھا فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسُرَّةِ وَجْهِهِ بَرِقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلَّلِ۔ اے میری محبوبہ تو اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ اگر تجھے بند کمرے میں، اندھیرے کمرے میں بند کر دیا جائے تو تیرے گال کی روشنی سے، تیرے حسین چہرے کی روشنی سے پورا کمرہ چمک اٹھے۔ اے اللہ کے رسول، اس نے یہ شعر جو اپنی محبوبہ کے لیے پڑھا تھا، آج اگر آپ کو دیکھ لیتا، آپ کے حسن کو دیکھ لیتا، آپ کی خوبصورتی کو دیکھ لیتا تو میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ وہ اپنی محبوبہ کے لیے شعر سن کر آپ کو دے دیتا، کیونکہ آپ اس شعر کے اصلی حقدار جانتے ہو۔
اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی جوتا چھوڑ کے اٹھتے ہیں اور اپنی بیوی عائشہ کو سینے سے لگاتے ہیں، حد کرتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں عائشہ میری خوبصورتی سے تو اتنی خوش نہیں ہوئی جتنا خوش میں تیرے جملوں سے ہوا۔ اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ تجھے سدا خوش رکھے، اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میاں اور بیوی کی محبت کے تذکرے آپ ہو رہے ہیں۔ آج طلاقوں پہ نوبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ آج میاں اور بیوی کا ایک رشتہ ہسبینڈ اور وائف کا نہیں، ایک دوستانہ رشتہ ہوتا ہے۔ اس دوستانہ رشتے کو آپ قائم کیجیے اور محمد رسول اللہ کی طرح ایک اچھا شوہر بننے کی کوشش کیجیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بن جاؤ گے، نہیں ہو سکتا ہے، لیکن کوشش کیجیے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ترجمہ کے آئینے میں کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح رہتے تھے یہ دیکھیے۔ آپ بے فکر رہیے، چاہے کتنی اچھی نبی کی سیرت پیش کر دی جائے، صبح چائے کی ہوٹل پہ چرچے یہی ہوں گے کہ وہابی نبی کو نہیں مانتے۔ ان کو اپنا کلیجہ بھی نکال دو گے تو کہے گا نوٹنکی کر رہا ہے، جیسے آج کل ہو رہی ہے نا نوٹنکی۔ بنارس میں اس نوٹنکی کا نام لینا اچھا نہیں لگتا ہے، بہت فعال علاقہ، دیش کا سب سے بڑا چوکیدار یہیں سے گیا۔ میرے بھائیوں تصور کریے، آپ میاں اور بیوی کے اس رشتے کو دیکھیے اور دوستانہ تعلق، گھر میں دیکھو کہ بال بکھرے پڑے ہیں، کچن میں گئی ہوئی برتن ماں سے نکلی، کپڑے میں بدلو ہوا، شوہر کا استقبال ہے تو گھر میں سیکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں، اور آپ کا اصول تھا سفر میں آپ اپنی کسی نہ کسی بیوی کو لے کر جاتے تھے۔ حضرت عائشہ کی باری کی، عائشہ کو لے کر جا رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ کو لے کر اللہ کے نبی سفر پہ ہیں، اور بھی صحابہ ہیں لیکن صحابہ آگے نکل گئے، اللہ کے رسول اور عائشہ پیچھے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا عائشہ اس وقت نہ تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے نہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، ہم تم دونوں اکیلے ہیں، ہمارے صحابہ آگے چلے گئے ہیں، چلو تھوڑا سی انجوائے کرتے ہیں۔ میاں بیوی ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے تعلق کیا ہوتا دوستانہ میاں بیوی، چلو انجوائے کرتے۔ حضرت عائشہ نے کہا کیسا انجوائے؟ تو چلو اس باغیچے میں، اس کھیت میں، اس جنگل میں تھوڑا دوڑتے ہیں، کون آگے نکلتا ہے، چلو ذرا موج مستی جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے انجوائے، چلو آؤ کرتے ہیں میاں بیوی کے ساتھ۔ لیکن یاد رکھنا اللہ کے رسول دوڑے ضرور تھے، جب آگے بڑھ گئے تب آپ مقابلے کے لیے مت لے جانا کہ تیری بیوی زیادہ خوبصورت یا میری بیوی۔ میں نے بمبئی کا پرفیوم لگوایا ہے، میں سعودیہ سے لے کے آیا ہوں، ایک میری بیوی کی خوشبو زیادہ تیز ہے کہ تیری بیوی کے مقابلے کے لیے آج ہی مقابلے ہو رہے ہیں۔ دوڑے، دونوں دوڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ جاتے ہیں اور حضرت عائشہ آگے نکل جاتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عائشہ ہمارے خوشی کے اچھلنے لگتی ہیں اور کہتی ہیں میں کامیاب ہو گئی، میں جیت گئی، انا ناجح یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں کامیاب ہو گئی، میں کامیاب۔ بہت خوشی ہوتی ہے عورتوں کو، فطری چیز ہے، حضرت عائشہ کی عورت جیت گئی، خوش ہو گئی۔ 2-3 سال کے بعد پھر سفر میں حضرت عائشہ کا نمبر آ گیا۔ حضرت عائشہ اس سفر پہ اللہ کے نبی کے صحابہ آج آگے نکل گئے، اسی جگہ سے پھر گزر ہو رہا ہے۔ یہ تقریباً 2 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کچھ یاد آیا؟ حضرت عائشہ کہتی ہاں۔ کیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم اور آپ دوڑے تھے؟ ہاں۔ عائشہ چلو آج پھر انجوائے کرتے ہیں، آج پھر دوڑتے ہیں، دیکھو کون آگے نکلے۔
कैसे कुछ दिल लगी हो रही है, मियाँ और बीवी के दरमियान कैसा मामला है, दोस्ताना कैसा ताल्लुक है। आज दोनों दौड़ लगा रहे हैं, दोनों आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, लेकिन इस मर्तबा की दौड़ में, दूसरी बार की दौड़ में, 2 साल या 3 साल के बाद होने वाली दौड़ में अल्लाह के नबी आगे निकल गए और हज़रत आयशा पीछे रह गई। अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा आज तुम्हें कीजिए। जी ठीक है, समझ गए। वो शौहर ही क्या जब बीवी के जुम्मों को समझ न पाए कि नाराज है या खुश है, हालांकि वो नाराजगी जाहिर नहीं होने दे रही है, लेकिन शौहर का तजर्बा इतना ज्यादा हो चुका बीवी के साथ रहकर तो वो समझ रहे हैं मेरी बीवी को तकलीफ हो गई। आयशा कुछ हुआ? नहीं। आयशा जानती हो पहले तुम क्यों जीती थी, अब क्यों हारी हो? हाँ मैं क्या जानता, पहले तुम पतली दुबली थी। हदीस के अल्फाज तो ये है कि तुम्हारा एक गहरा बदन था, छरेरे बदन की थी, फुर्तीली थी, पतली दुबली थी, दौड़ते हुए आगे निकल गई। बल्कि हदीस के अल्फाज तो यह कि बच्चे की छलांग की तरफ आगे निकल गई, छलांग मारते हुए, पतली दुबली थी। और अब 2-3 साल में तुमने खजूर ज्यादा इस्तेमाल किए, थोड़ी मोटी हो गई हो, थोड़ा सा वजन बढ़ गया है, पर्दा हो गई हो, इसलिए मैं आगे निकल गया। हज़रत आयशा ने कहा शायद यही वजह। नबी पहचान गए, तजर्बा है। हम लोग तो फौरन कहते हैं ज्यादा नखरे मत दिखाना, नबी को तजर्बा। आपने अपनी बीवी के इस नाराजगी को खत्म करने के लिए जानते हो कितना खूबसूरत जुमला बोला।